جلوہ دکھائی دے. آئیے حضور غازی ملت کا زوردار انداز میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، شہزادہ مخدوم الملت، شہزادہ مخدوم سمنانی، خانوادہ اشرفیہ، شیر ہندوستان، شہنشاہ خطابت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹری منگائی، بیٹری پڑی ہے چلو ٹھیک ہے، بیٹھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہے سرشت کے رچیتا، ہے پربھو، ہے برہمانڈ کے پالنہار. تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارڑم وشروپم. یہ جگت کے پروردگار پالنہار، تو ہی ورن یوگیہ ہے. تیرے ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے. تو ہی سرشت کا رچیتا ایوم وشو ویاپی ہے. اور جو وشو ویاپی ہوتا ہے وہ سنسار مے ہوتا ہے، کण کणوں میں ودیامان ہوتا ہے. اور جو کण کणوں میں ودیامان ہوتا ہے وہی اننت ہوتا ہے، اسیمت ہوتا ہے، نراکار ہوتا ہے. جب تک آپ خدا کو نہیں مانیں گے، ایشور کو نہیں مانیں گے، آپ دھارمک ہو ہی نہیں سکتے. ایک دھرم نہیں لا سکتے جس میں ایشور نہ ہو. انتر اس کے بعد آتا ہے، متبھید اس کے بعد ہے. پھر ایشور کے ماننے میں الگ الگ کلپنائیں ہیں، مگر ایک بات سب میں کامن ہے کہ سرشت کا رچیتا نراکار ہے. اسے پوجیں ہم، یہ اس کا ادھیکار ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. تو آپ یو آر باؤنڈ ٹو ایکسپٹ گاڈ، then you will enter into any religion. ایشور کو مانو گے تب جا کر کے دھارمک بنو گے. ابھی ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں بنے. کیا بات ہے. دھارمک ہی نہیں بنو گے تو ہندو مسلم کہاں سے بنو گے؟ واہ 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 واہ. اسی لیے جہاں ایشور کے ماننے کی ویوستھا نہیں ہے
उसे हम आदमी ही नहीं समझते, पशु समझते हैं। और यही कारण है कि अगर आदमी होते हुए भी तुम कर्तव्य पालन से विचलित हो जाओ, मनुष्य होते हुए भी मनुष्यता को छोड़ दो, मानव के रूप में होते हुए भी मानवता को छोड़ दो, तो तुम मानो भीड़ में अर्जुन नहीं दुर्योधन समझे जाओगे। इसीलिए जब अर्जुन का कदम लड़खड़ाया, ये मेरे भाई, भतीजा, भाई, आज भी नेताओं के यहाँ कितना महत्व है, भाई, भतीजा। ये बड़ी पुरानी प्रवृत्ति है। अब जब भाई भतीजा को मारेंगे, ये सब आदमी है, मेरे रिश्तेदार हैं, तब गीता ने पढ़कर पथ प्रदर्शन किया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य पालन से विचलित हो जाए, वो मानव के रूप में पशु है, और उसका वध मानव वध नहीं है, पशु वध है। अब ईश्वर को पूजना है, किसी को इनकार नहीं। जो पूजता है वो, जो नहीं पूजता वो, किसी को इनकार नहीं। ईश्वर को पूजना है। अब कैसे पूजें? उसकी मर्जी से उसको पूजें या अपनी इच्छा से? जैसे मैं इस गांव में आया हूं, तुम मुझे खुश करना चाहते हो कि बाबा हाशमी महाराज आए हैं तो जरा प्रसन्न होके जाएं। पहली बार तो आए हैं, कहीं आखिरी बार ना हो जाए। हमें आखिरी बार पे खुश हो रहे हो। बहरहाल ये मुसलमान की आदत है कि जब वो खुश होता है तो कहता है ईश्वर ही सबसे बड़ा है, मगर जरा अरबी में कहता है अल्लाह अकबर। ईश्वर सबसे बड़ा है, इसकी अरबी है अल्लाह अकबर, इसकी पर्शियन है खुदाए अकबर, और इसकी हिंदी है ईश्वर महान। ये तो सिर्फ भाषाओं का अंतर है, आत्मा एक ही है। शब्दों का फर्क है, भाषा का फर्क है, मगर अर्थ एक ही है। अब हम ईश्वर को पूजें कैसे? आसान रास्ता ये है कि जो जैसा तेरा जी चाहे वैसा पूछ, नो प्रॉब्लम। सीधा खड़ा होके पूछ, पलट के पूछ, लेट के पूछ, बैठ के पूछ, दौड़ के, जैसी तेरी इच्छा, जिसमें तुझे लगे सुविधा। लेकिन सही रास्ता ये नहीं है। तो जब अपने अपने तरीके से हम पूजेंगे तो हमारी पूजा पद्धति में बड़े झगड़े होंगे। मुझे जो अच्छा लगा मैंने पूजा, स्वामी जी को अच्छा लगा उन्होंने पूजा, मौलाना को जो अच्छा लगा उन्होंने पूजा, तो मालूम है कि आपस में मुठभेड़ हो रही है। पूज रहे हैं एक को, झगड़ा कर रहे हैं पुजारी। सही तरीका तो ये है, ईश्वर को उसी तरीके से पूजो जिस तरीकों को वो पसंद करता। मैं उदाहरण दे दूं, अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं यहां आया, अब आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो पहले ही मामला आ गया खाना खाने का। मेरी पसंद ज्वार की रोटी है, सरसों का साग है, एक गिलास छाछ है, छछिया पे छाछ पे नाच नचावे, रस खान ने जो कहा है। अब मैं आई लाइक बाजरे की रोटी हो, ज्वार की रोटी हो, सरसों का साग हो, बहुत पसंद है। अगर मैं खाना खा चुका हूं और फिर सरसों का साग, शुद्ध शाकाहारी भोजन में भी वही ज्वार की रोटी और साग मिल जाए तो मैं फिर थोड़ा सा खा लूंगा।
لیکن آپ نے اپنی پسند سے مجھے کھلانا چاہا. چکن تندوری، بریانی، دیکھتے ہی بڑھ گئی پریشانی. یا اللہ یہ میں پسند ہی نہیں کرتا، اب تمہارے یہاں بہت پسند ہے. میں کھٹا دہی کھاتا نہیں، کڑھی کھچڑی رکھ دیا. میں سرسوں کے تیل کو پسند کرتا ہوں، تم نے مونگ پھلی کے تیل میں پکا دیا. میں دیسی گھی کھاتا ہوں، تم نے ڈالڈا ڈال دیا. جو جو مجھے پسند ہے وہ تم نے کیا ہی نہیں. تو آتما کو مار کے میں نے 2 روٹی کھا لی، خوش کب ہوں گا؟ جیسے آج میرے ساتھ کیا گیا، مولویوں کو تو دوسرا کھلایا، اب مجھے جوار کی روٹی اور سبزی دیا. ساگ اور روٹی میں نے کھایا، اب طبیعت خوش ہو گئی. تو مہمان کو خوش کرنا ہے تو اپنی پسند کا بھوجن نہ دینا، جو مہمان کو پسند ہے وہ پروسنا. تو جس طرح مہمان کو خوش کرنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے اپنی پسند سے کھانا نہیں دیا جاتا، مہمان کی پسند کو دھیان میں رکھا جاتا ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے اپنے طریقے سے اسے نہ پوجنا، اس طریقے سے پوجو جو رحمان کو پسند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، نعرے میں کم وقت لگائیے تاکہ مجھے موقع زیادہ ملے. بلا معلوم ہوا کہ نعرہ لگانے والا بھی بتا رہا میں بھی ہوں. استتو کی لڑائی میں پورا سماج ویست ہو گیا. اب ایشور کی مرضی جاننا ہے تو کیا کریں یار، وہ تو غیب ہے، غیب الغیب ہے، چھپا ہوا ہے، ادرشیہ ہے، اننت ہے، نراکار ہے، اسیمت ہے، وشو ویاپی ہے، سنسار میں ہے. وہ دکھتا نہیں، ہم چھو سکتے نہیں، بات ہو سکتی نہیں، تو اس کی مرضی اور اچھا کو ہم جانیں کیسے؟ وہ نراکار ہے، ہم آکار ہیں. یہ آکار نراکار کو پہچانے کیسے؟ ہم انت ہیں، وہ اننت ہے. ہم سیمت ہیں، وہ اسیمت ہے. ہم لمیٹڈ ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے. اب اسے پوجیں کیسے؟ تو ضرورت ہے ایک آکار کی. توجہ، آوشکتا ہے ایک ایسے آکار کی جس کا ایک ہاتھ ہم سے ملا ہو اور دوسرا اس مالک سے ملا ہو. سبحان اللہ. گرو گوبند او کھڑے کاکے لاگو پائے، بلیہاری گرو آپ نے گوبند دیو بتائے. بیچ میں ایک رابطہ چاہیے. گوبند تک پہنچنے کے لیے گرو چاہیے. اسی گرو کو اسلام نے رسول کہا، نبی کہا، اور آج یہی اسلام اسی نسبت کو ولی کہہ رہا. تو ہمارے اور خدا کے بیچ میں ایک وسیلہ، ایک رابطہ، ایک میڈیم، ایک کڑی، اور وہ ایسا ہو جو اس نراکار کو بھی پہچانتا ہو اور ہم جیسے آکاروں کی چھمتا کو بھی جانتا ہو. نراکار سے لے اور آکار کو دے، نراکار سے سیکھے، آکار کو سکھائے، نراکار سے سندیش لے، آکار کو سندیش دے، نراکار سے طریقہ لے، آکار کو طریقہ دے. اسی دینے والے کو پیغمبر کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آدم، دا فرسٹ مین آف دی ورلڈ اینڈ دا لاسٹ پروفیٹ، ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے آئے پیغمبر سب ہمارے سر آنکھوں پر. جتنے گرو رب نے بھیجے سب ہمارے آنکھوں. جتنے سنت آئے خدا کے پسندیدہ سب ہمارے سر آنکھوں. ادھیاتم ایک ویاپک ساگر ہے
جس میں ندیاں تو گم ہو جاتی ہیں مگر ساگر ندیوں میں گم نہیں ہوتا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جتنے بھی ہمارے پتھ پردرشن کے لیے ودیا ساگر آئے، معرفت کے سمندر آئے، یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے جو گاگر میں ساگر کو سمیٹ لے. اس پر بھی آگے بات آئے گی. ابھی تو بات یہ چل رہی ہے کہ ایشور نے مانو جات کی رکشا ایوم سرکشا کے لیے، آتما کے شدھیکرن کے لیے، مانسکتا میں پوترتا لانے کے لیے، چرتر نرماण کے لیے، پتھ پردرشن کے لیے سمے کے انوکول گرو بھیجتا رہا، نبی بھیجتا رہا، گائیڈ بھیجتا رہا. لکل قوم ہاد، ہر سمدائے کے لیے رہبر آیا. بے شک. اسی لیے کسی سے گھرنا کرنے کا کوئی اوچت نہیں. دھرموں میں گھرنا کا کوئی استھان نہیں. تو جو سمے کی ویوستھا تھی، مانسکتا تھی، اس کے انوکول پیغمبر ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب مہاپروش اس کو مانا جاتا تھا جو چمتکاری ہو، چاہے چمتکار میں وہ مکار ہو. جیسے آج کل کیمیکل بابا کیمیکل کو چھپا کر چمتکار دکھاتے ہیں. نہ بھکتی کی شکتی ہے، نہ آستھا کی ویوستھا ہے. کیول ایک الیکٹرانک بابا چاند میں سورج دکھا رہے ہیں اپنی چہرہ. تو مانسکتا جیسی ہوتی تھی اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ویسا پیغمبر بھیجا گیا. اور جب یہ جو جادوگر ہو، آدمی کو گدھا بنا دے، گدھا کو گھوڑا بنا دے، لڑکا کو لڑکی بنا دے، ڈنڈے کو سانپ بنا دے، وہ بڑا طاقتور شکتشالی ہے. تو ایسے سماج میں نیائے اور شانتی کی استھاپنا کے لیے خدا نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. بے شک. پہچانو، بھارت کا پراچین اتہاس دیکھو. اگر لنکا کا راجا نشے میں آ کر ہندو مانیتاؤں کے انوسار، کیونکہ اتہاس تو ہے نہیں، اتہاس سے پہلے کی بات ہے، ان کی مانیتاؤں کے انوسار یہ کہا جاتا ہے کہ لنکا کا راجا شکتی کے نشے میں مریادا پروشوتم کی اردھانگنی کو اٹھا لے گیا، جو بہت بڑا پاپ تھا. یہ گئے شارٹ میں، یہ شارٹیسٹ پاسبل وے میں آپ کو لے چلوں، اور گئے اور لنکا دہن ہوا اور عزت اور آبرو کے ساتھ، پوری مان و مریادا کے ساتھ اپنی اردھانگنی کو واپس لائے. اتیاچار کیا تھا؟ کسی بھی شریف عزت دار پتنی کو کڈنیپ کرنا. یہ چرتر ہینتا ہے، مہاپاپ ہے. یہی ایک گناہ اس سے ہوا جو اس کے وناش کا کارن بنا. تو بھارتی سبھیتا یہ ماننے کو تیار نہیں کہ سماج میں کڈنیپر کو کوئی استھان دیا جائے.
सालाना उसे जला दो ताकि स्त्रियों की इज्जत महफूज रहे, औरतों का सम्मान जारी रहे। और इसके लिए लंका दहन कर दिया गया, आग लगा दी गई। पुराना धर्म था, उस दौर की मानसिकता के अनुकूल था कि जालिम को वो सजा दी जाए अत्याचारी को तो दूसरे अत्याचार करने से डरने लगे। जो एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े राजा को मार दे, उसके मानने वाले अगर आतंकवादी हो जाएं, धर्म एक है, पढ़ो महाभारत, धर्म एक है, कर्म में भिन्नता है। पांडवों का कर्म और है, कौरवों का कर्म और। एक ही धर्म के थे, लड़ गए। मोह, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र को जो करना था नहीं किया, ऐसा उनकी मान्यताओं में बताया जाता है। ऐसा महाभारत के अध्ययन से पता चलता है। तो उस वक्त कर्तव्य, धर्मनिष्ठा और कर्म पर बल देने के लिए एक चरित्र सामने आया। ये सब पुराने दौर की बातें। जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत थी वही भेजा गया। लिकुल्ले कौमिन हाद। जिन नबियों का नाम हमें मालूम है, हम यकीन से उन्हें नबी कहेंगे, लेकिन जिनका नाम नहीं मालूम है उन्हें हम नबी हरगिज नहीं कहेंगे, क्योंकि गलती हो गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन 1,24,000 आए हैं। हाउ मेनी प्रॉफिट्स केम इन दिस वर्ल्ड? 1,24,000 प्रॉफिट्स। कितने के नाम मालूम है? 25। बाकी कहां है? इसीलिए किसी भी रहनुमा को बुरा भला न कहो, कहीं पलट कर वो तुम्हारे रहनुमा को बुरा भला न कहे और अपने रहनुमा की बुराई का सबब तुम्हारा वो इक़दाम बन जाए। घृणा की कोई जगह नहीं। जब सुंदरता का महत्व था तब यूसुफ आए, जब जादूगरी का दबदबा था तो मूसा आए, जब शासन की ताकत थी तो इब्राहिम आए, और जब सारी दुनिया को शांति की जरूरत थी तो पैगंबर मोहम्मद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जितनी विश्व को शांति की जरूरत है, इतनी जरूरत कभी नहीं थी। शांति की जरूरत हर जमाने में, हर समय में, हर काल में, लेकिन इस काल में शांति की जितनी जरूरत है, इसीलिए जब खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को भेजा तो दीन का, धर्म का नाम क्या रखा? मोहम्मदन नहीं, मक्कियन नहीं, मदनियन नहीं, नाम अरबियन नहीं है इस्लाम का। इस्लाम ई आगासा लाम पे आका मातरा मां खाली। इस्लाम ये अरबी शब्द है। इस्लाम माने शांति, धर्म ही का नाम है शांति। बेशक बेशक। तो अरब से शांति चली, भारत में शांति आई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बेशक बेशक, समझो चाहूंगा। जब इस्लाम भारत में आया तो किसी को गुस्सा नहीं आया। बेशक बेशक। जब इस्लाम भारत में आया तो उदारवादी हिंदुओं ने स्वागत किया। यकीन ना हो तो अजमेर में जाके देख लो, इस्लाम का आदर हर समाज में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। सुभान अल्लाह। एक बात और स्पष्ट कह दूं कि भारत की धरती पर बाहर से आने वाले 2 प्रकार के मुसलमान हैं।
مکسنگ مت کرنا ورنہ بھرمت ہو جاؤ گے. ابے دودھ دودھ ہے، دہی دہی ہے، اگر ملا دو گے تو دودھ بھاگ جائے گا. دودھ کو دہی سے مت ملاؤ، نہیں تو دودھ ہی نہیں رہے گا، مکھن ہی نہیں بنے گا. پھر بچپن میں چوری کون کرے گا؟ میاں موری میں نہیں مکھن کھایو، بور بھائی ہو گئی ان کے پاچھے مدھوبن موہے پڑھایو. اب جب دودھ دہی میں ملا تو دودھ دودھ نہیں رہے گا. ایسے ہی دو طرح کے مسلمان بھارت میں باہر سے آئے، دو طرح کے، دو پرکار کے. دیر آر ٹو کائنڈز آف دا مسلم ہو کیم فرام ابروڈ ان انڈیا. دو پرکار کے. ایک بھارت میں آیا زمین کے لیے، دلی پہ قبضہ کروں گا، آگرہ پہ قبضہ کروں گا، فتح پور سیکری پہ قبضہ کروں گا، گوالیئر پہ قبضہ کروں گا، ابراہیم لودھی کو ماروں گا، رانا سانگا سے ٹکراؤں گا. زمین کے لیے تو ہتھیار لے کے آیا، زمین کے لیے آیا تھا، سینا لے کے آیا، زمین کے لیے آیا تھا، توپ خانہ لے کے آیا. تو بھارت میں آنے والے مسلمانوں میں کچھ ہیں جو زمین کے لیے آئے تو شکتی لے کے آئے، ہتیا کرتے ہوئے آئے، خون بہاتے ہوئے آئے. اور دوسرے قسم کا مسلمان بھارت میں آیا تو دین کے لیے، دین کے لیے آیا تو چرتر لے کے آیا، کردار لے کے آیا، شانتی لے کے آیا، سندیش لے کے آیا، پوترتا لے کے آیا، چرتر لے کے آیا، تسبیح لے کے آیا، کٹورا لے کے آیا، جانماز لے کے آیا. تو جو بھارت میں زمین کے لیے آیا، توجہ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. بیٹھ جاؤ، رکھ دو نیچے، رکھ دو سب، جاؤ نیچے. یہ ہوٹل ہے جو چائے پلا رہے ہو؟ ارے بولنے کے لیے یار حرکتیں تو دیکھیے ان لوگوں کی. تو دو قسم کے لوگ بھارت میں آئے، ایک زمین کے لیے آیا اور ایک دین کے لیے آیا. جو زمین کے لیے آیا اسے بابر ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں. کشمیر سے کنیا کماری تک سارے مسلمان خواجہ غریب نواز کی روحانی اولاد ہیں، بابر کی اولاد نہیں. اور اگر کسی کو بابر کی اولاد دیکھنے کا شوق ہے تو کابل جائے. کیا بات ہے، سنبھال کے کابل جائے، افغانستان میں جائے. اسی کی نسل کے لوگ ہی تو آتنکوادی ہو گئے. اور خواجہ کا ماننے والا کل بھی آدھیاتمک تھا، آج بھی آدھیاتمک ہے، کل بھی پوتر تھا، آج بھی پوتر ہے، کل بھی شانتی تھی، آج بھی شانتی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جیسے ہی میرے پیغمبر محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں یہ پوچھتے ہو، کیوں اس کو پوچھتے ہو، کس کو پوچھتے ہو؟ تب کس کو پوچھنا؟ ارے جس نے تجھ کو بنایا اس کو پوچھ. بھیڑ گئے لوگ مکہ سے مدینہ. 13 سال تک مکے میں پیغمبر محمد پر اتیاچار کے پہاڑ توڑے. 13 سال کے بعد حکم ہوا لیو مکہ، گو ٹو مدینہ، دا پیپل آف مدینہ آر ویٹنگ یو. وہ سواگت کے لیے تیار ہیں. پیغمبر نے 13 برس کے بعد چھوڑ دیا. جب پیغمبر مکے سے چھوڑ کر نکلے
اپنی جنم بھوم کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے محلے کو چھوڑ کر، اپنے پریوار کو چھوڑ کر جب نکلے تو صرف دو تھے ان کے ساتھ، ایک خود وہ اور ایک صدیق اکبر ان کے ساتھ تھی. Only 2%. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ. صرف دو آدمی. 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ لوٹے تو ساتھ میں 50,000. سبحان اللہ. لسن ٹو می. مکے سے نکلے تو 2. 8 سال کے بعد پلٹے تو 50,000. سارے اتیاچاریوں کے پیر کے نیچے سے دھرتی کھسک گئی. ارے اب یہ تو پاور میں آ گئے ہیں، اب تو سچا پریورتن ہو رہا ہے، اب تو کرسی پر شستریں بدل رہی ہیں، اب ہم سے کرسی چھن رہی ہے، پاور چھن رہی تو بہت ماریں گے، بہت کاٹیں گے. سب ڈرے ہوئے تھے. سب کو یاد تھا کہ مریادہ پرشوتم کی بیوی پہ اتیاچار ہوا تو پورا لنکا جلا دیا گیا. سنا تھا. یہی ڈر یہاں آ گیا کہیں پورا مکہ جلا نہ دیا جائے. تو پیغمبر نے کہا ارے وہ اس زمانے کی بات ہے، میں تو رحمت عالم بن کے آیا ہوں، میں تجھے جلانے نہیں تیری جان بچانے آیا ہوں. سچا پریورتن ہو گیا. میرے نبی نے اتیاچاریوں کو اکٹھا کیا، مسکرا کے کہا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء. عربی میں کہا جب تم سب آزاد ہو میں نے تمہارے اتیاچار کو چھما کر دیا. اسلام چھما کا دھرم ہے، اسلام دیا کا دھرم ہے، اسلام معاف کرنے کا دھرم ہے، اسلام ریلیجن آف فارگیونیس. اس میں آتنکواد کہاں سے آ گیا؟ اسلام کی ایک دوسری تصویر پیش کرتا ہوں. اسلام مسلمان بنانے کے بعد چپ نہیں رہتا. تم مسلمان ہو جاؤ تو جو چاہو غلطی کرو ہم بولیں گے نہیں. آج کل ایسا ہے نا، سرائے میر میں کچھ مسلمانوں کو سو کالڈ مسلم، ناٹ ریئل مسلم، ابو البصر، کچھ ادھر کچھ ادھر، اعظم گڑھ. ارے جو اخبار پڑھتے ہیں انہیں تو پتا چل جانا چاہیے. پکڑے گئے تو دیوبند نے کہا بے قصور پکڑے جا رہے ہیں، بے قصور پکڑے. تبلیغی جماعت بولی بے قصوروں کو پکڑا جا رہا ہے، بے قصوروں کو پکڑا جا رہا ہے. آتا ہے بخار ان کو، بخار جانتے ہو نا، جب شریر تپنے لگے آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. احمد بخاری بھی بولنے لگے دلی کی شاہی مسجد، بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں، یہ اتیاچار بند ہو. یہ ہیمنت کرکرے بہت برا آدمی ہے. کچھ دن کے بعد کچھ سادھو سنت آ گئے، کچھ میجر آ گئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ فوجی لوگ آ گئے. یہ مالیگاؤں میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ. تو ہمارے کچھ نیتا کہنے لگے بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں. اب بھارت سوچ میں پڑ گیا. مسلمان پکڑا جائے تو دیوبند کہے بے گناہ پکڑے جا رہے، اور کوئی ہندو پکڑ لیا جائے اسی جرم میں تو نیتا کہے بے گناہ پکڑے جا رہے. ہمیں جب ہندو مسلمان دونوں بے گناہ ہے تو کیا جنات آ کے فساد کرتے ہیں؟ یہ گنہگار ہے کدھر؟ اب کیا دیوی دیوتاؤں پہ الزام لگاؤ گے؟ مسلمان بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، تو یہ آتنکوادی گتیویدیاں کیا زمین سے ہو رہی ہیں یا آسمان سے برس رہی ہیں؟ واہ واہ، کیا کہہ سکتے ہیں. واہ واہ. تو سنو، جنہیں اپنا سنگٹھن پیارا ہے وہ چاہے جو بولی بولیں، ہمیں بھارت پیارا ہے. ہم جات نہیں
بے شک بے شک، واہ 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 واہ، ہر سنگٹھن سے مہان ہے ہمارا دیش، بے شک بے شک، ہر جان سے زیادہ قیمتی ہمارا دیش، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ واہ 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 واہ، تو ہمیں کہاں ہے؟ پانڈو کورو بھائی بھائی ہیں، لیکن ستیہ کے لیے لڑائی ہو گئی، جیسا کہ ان کی مانیتاؤں میں ہے، جیسا کہ وہ بتاتے ہیں بقول ان حضرات کی۔ لیکن آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، اسلام کا دعویٰ کرنے والا، اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والا، اسلامی قانون و ویوستھا کا دعویٰ کرنے والا اگر اصلی اسلام سے وچلت ہو جائے تو اس کا اسلام نہ دیکھنا، اس کا کلمہ نماز نہ دیکھنا، یہ میرے حسین کا چرتر ہے۔ واہ 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 واہ، امام حسین صحابی کے بیٹے ہیں، یزید بھی صحابی کا بیٹا ہے، بے شک، بات بہت قریب کی تھی، لیکن ایک ہی سمدائے کے دونوں، ایک ہی سمپردائے کے دونوں، لیکن جب یزید اسلامی راہ سے ہٹا، مانوتا کے گنوں کو تج دیا اور مانو کے روپ میں پشو بن گیا، تو امام حسین نے نہیں دیکھا کہ میری جات کا ہے، میری برادری کا ہے، میری سمدائے کا ہے، گویا رسول نے اسلام کو پھیلایا تو ان کے نواسے نے پہچان کر اسے بچایا اور سمپردائیتا کے مردے کو دفنا دیا کہ مسلمانوں تم مجرم مسلمان ہو تب بھی اسے مجرم سمجھو۔ بے شک بے شک، سمپردائیتا یہ ہے کہ اگر ہمارے سمپردائے کا ہے تو چھپاؤ، کسی پل کو عبداللہ نے توڑا ہو تو عبداللہ کو پھانسی پہ چڑھا دو، اور میوا لال نے توڑا ہو تو خبر ہی چھپنے لگے۔ سمپردائیتا یہ ہے۔ دیش پریم کہتا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک ہمارا ہے، بے شک بے شک، اور ہماری حب الوطنی، لا آف دی نیشن، دیش پریم، راشٹر پریم، یہ ہمارے اسلام میں ہمارے ایمان اور فیتھ کا حصہ ہے۔ بے شک بے شک، حب الوطن من شعبۃ الایمان، ہمارے ایمان کا ایک انش ہے، جس کے بکھر جانے کے بعد ہم دیش پریمی نہیں ہو سکتے۔ کہ امام حسین نے یزید کو پہچانوایا اور انسانیت کو یہ پاٹ پڑھایا کہ جب کوئی چرترہین ہو جائے تو نہ اپنی رشتے داری دیکھنا، نہ ناطے داری دیکھنا، نہ جات دیکھنا، نہ دھرم دیکھنا، جس کا جیسا کرم ہے اس کرم کے انوسار اس کا پریچے کرانا۔ بے شک، ایک شبد ہے استقامت، ٹھہراؤ، اور ایک ہے کرامت، چمتکار، میریکلز۔ میں نے کہا تھا میں بعد میں اسپشٹ کروں گا کہ خواجہ صاحب نے جب یہ سنا کہ کچھ پولیس والے کہہ رہے ہیں یہ کون فقیر لوگ آ گئے، ایک کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ایک کپڑا باندھے ہوئے ہیں، دو کپڑے میں جیون گزار رہے ہیں، وہ بھی چشتی رنگ، جس رنگ میں آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہوں، جس کو ہم لوگ گیروا رنگ کہتے ہیں، سادھو رنگ کہتے ہیں، سنت رنگ کہتے ہیں، اپنی اپنی بھاشا میں الگ الگ، لیکن یہ چشتی رنگ ہے، اور جب چشتی رنگ ہے تو یقیناً یہی بہشتی رنگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پرتھوی راج چوہان ایک بہت ہی بڑے ویر، بہت بڑے سمراٹ، نربھیک تیر انداز،
लड़ाई के गुणों का जानने वाला और बहुत ही प्रभावशाली शासक रहा, उसके राज्य में आए। और हमारा तुम्हारा क्या हाल है? मौलाना शब्बीर साहब के पास एक आदमी है, हुजूर आप हमारे गांव में चल करके कुछ बोल दीजिए। तुम्हारे गांव में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? 20% मुसलमान हैं, 80% हिंदू हैं। कोई बात नहीं, ये मुसलमानों में वो कितने हैं? वो कौन? अरे जो भारत में रहते हैं, सुनते बाहर की हैं। जो पीते हैं गंगा का पानी और गीत गाते हैं वाशिंगटन के, वो कितने हैं? जो भारतीयों ने छोड़ दो, ये जिसको बुश ने पुश किया है वो कितने हैं? बोले वो तो बहुत काफी है। उनके पास होटल है, सऊदीया का माल है, रियाल है, पेट्रोल डॉलर है, 20 दिन में मस्जिद खड़ी कर देते हैं। तुम 3 महीने में एक जलसा करते हो, 3 महीने में बिल्डिंग खड़ी करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, वेरी डेंजर। एक बड़े नेता से कहा गया, चल के हमारे यहां सभा में आप अपने विचारों को जनता के समक्ष रख दीजिए। तो कमांडोज, सिक्योरिटी, कौन आ रहा है? दिल्ली से गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। अरे आगे पीछे गाड़ी, रोड जाम, पब्लिक हैरान। बोले क्यों? जान का खतरा। सोनिया जी आ रही हैं, जान का खतरा है, जेड अलर्ट। मैं मौलाना सोच रहा था, जब राजनीति इतनी खतरनाक है तो उसमें जाते क्यों हो? अभी मंदिर के पीठाधीश अकेले चढ़ गए, अकेले उतर गए, न बॉडीगार्ड न अंगरक्षक। पिछौचा शरीफ अयोध्या के निकट है, केवल 50 मील का फर्क है। और मखदूम समनानी के खलीफा, हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वज हजरत मखदूम अशरफ जो सम्राट थे और राजपाट छोड़कर फकीरी लिया, उनका खलीफा भी अयोध्या में, उसका आस्थाना है, रौजा है, दरबार है। हम वहां से चले आए बगैर अंग रक्षक के। असल में ये स्टेटस है, जरूरत नहीं है। वरना जिन लोगों ने तुम्हें वोट दे करके मंत्री बनाया है, उन्हीं लोगों से डरते हो। ये तो ऐसे हुआ कि संत अपने अनुयायियों से डरे, पीर अपने मुरीदों से डरे, गुरु अपने शिष्यों से, नेता अपने वोटरों से। तब किसी ने डंके की चोट पर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, पानी रोकता है। पृथ्वीराज चौहान ने नहीं, इतना घटिया काम। ख्वाजा साहब तकरीबन 800 बरस पहले आए हैं। 800 बरस पहले तो हमारे यहां गांव का सीधा साधा हिंदू भी बाहर आने वाले अतिथि को रहमत समझकर नाम तक नहीं पूछता था। पहले मीठा पानी, पहले कहां से आए हो, कहां जाना है, खैरियत बाद में। तो जब प्रजा ऐसी हो तो राजा का तो मन और बड़ा होता है, लेकिन पुलिस मेंटेलिटी और है। भारत चाहे जितना स्वतंत्र हो जाए, इनका डंडा चलेगा। पुलिस के कुछ लोग थे,
یہ پانی انا ساگر جو اجمیر میں ہے، اس کا پانی ہمارے اونٹ پیتے ہیں، ہمارے پشو پیتے ہیں، ہم لوگ پیتے ہیں. تم کہاں سے آ گئے؟ سیدھے سادے فقیر تھے، نہ ہڑتال کرنا تھا، نہ بھوک ہڑتال کرنا تھا، نہ مرن برت کرنا تھا، نہ چلانا تھا، نہ شور مچانا تھا، کیونکہ تب تک دیوبند نہیں تھا. اس زمانے میں تبلیغی جماعت نہیں تھی، جماعت اسلامی نہیں تھی، سمپردائکتا پھیلانے والے سنگٹھن نہیں تھے. تب سعودی عربیہ میں یہ شاسن نہیں تھا، تب اسرائیل بھی نہیں تھا، تب امریکہ بھی ذرا کمزور تھا، برٹین کا سامراج تھا. تو خواجہ صاحب نے کہا، سپاہیوں نے کیا کہا ہے؟ حضور کہا ہے کہ ایک بوند پانی لینے نہیں دیں گے. کہا اچھا تو کچھ جھگڑا مت کرو، یہ میرا کٹورا ہے، پیالہ ہے. کیا بولتے ہیں پیالہ کو یہاں؟ کاسا. یہ چھوٹا سا کاسا ہے، اس کو لے جاؤ، انا ساگر سے کہنا کہ خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے. وہ کاسا لے کے گئے، پیالہ لے کر کے گئے، دریا کنارے لگا کہ خواجہ غریب نواز نے تمہیں بلایا، اسی میں آ جاؤ. پورا انا ساگر پیالے میں آ گیا، سوکھ گیا. پیالہ لے کے یہ چلے گئے. اب جو سپاہی پانی نہیں دے رہے تھے پانی مانگنے لگے. ارے مہاراج یہ کیا ہو گیا؟ میرے سے چھپا کر دو اور معاف کر دو، میں نے تم کو تو ملچ سمجھاتا، شودر سمجھاتا، تو شودر نہیں، شدھ ہو. آتما شدھ ہے، وچار شدھ ہے، چرتر شدھ ہے، شدھتا کی چرم سیما ہے آپ. کٹورے کو پھر واپس کر دیا گیا کہ جا، تجھے خواجہ نے کہا ہے انا ساگر بن جا. تو کٹورے سے نکل کے پھر انا ساگر ہے، آج بھی اجمیر میں ہے. پرشن یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز پہ پانی روکا گیا تو خواجہ نے پانی کو اپنے کیمپ میں کھنچوا لیا، اور خواجہ کے پتا کے پتا کے پتا کے پتا، کئی پتا کے بعد کے پتا امام حسین، امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے کئی بیٹے کے بعد کے بیٹے خواجہ غریب نواز، پوتا پانی نہ پائے تو انا ساگر کو خیمے میں کھنچوا لے. اور دادا پہ پابندی لگی تو حسین نے دریائے فرات کے پانی کو اپنے کیمپ میں کیوں نہیں کھنچوا لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حسین کربلا میں اپنی ڈیوٹی دیکھ رہے ہیں، اجمیر میں خواجہ اپنی ڈیوٹی، دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے. یہ بھارت میں پیغمبر کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور کربلا میں دادا پیغام بچانے آیا ہے. اگر اردو کو یاد کر سکتے ہو تو دو شبدوں میں یوں کہوں گا کہ بھارت میں آئے پھیلانے کے لیے، شانتی سندیش پھیلانے کے لیے، تو پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر بھاری ہے، جیسے حسین خواجہ غریب نواز پر بھاری ہے. یہ بہت تفصیل کا سبجیکٹ ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ مسیح کو نہیں مانتا. تو نیگیٹو وہ ہے تھوڑا سا. عیسائیوں کو دیکھو، عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں، پیغمبر محمد کو نہیں مانتے. تھوڑا سا وہ بھی نیگیٹو ہے، نکاراتمک درشکوڑ ہے. اور مسلمان موسیٰ کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، پیغمبر محمد کو مانتا ہے. تو ہم تو رچناتمک درشکوڑ ہے. لیکن ڈیوائڈ اینڈ رول،
बांटो और राज करो। 1857 की गदर के बाद भारत की धरती पर मौलवियों को खरीदा गया। 300 साल पहले अरब में, 182 साल पहले भारत में वहाबी आंदोलन का जन्म हुआ। 182 साल पहले। हम 182 साल से कह रहे हैं ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, सच्चा इस्लाम इनके पास नहीं है। अब अमेरिका भी कह रहा है, बहुत गलत लोग हैं, हमारा ट्विंस टावर गिराने वाले 20 के 20 सबके सब वहाबी है। अब इंग्लैंड भी कह रहा है 7-7 में फंसे हुए सारे बच्चे वहाबी हैं। अब भारत भी कह रहा है लश्कर-ए-तोयबा में सब वहाबी हैं, हिफ्जुल मुजाहिदीन में सब वहाबी है, तालिबान में सब वहाबी है, अल-कायदा में सब वहाबी है, और लश्कर का जो हेड है हाफिज मोहम्मद सईद वो भी वहाबी है। लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अब्दुल अजीज जो इमाम है वो भी वहाबी थे, अब्दुल रशीद है वो भी वहाबी है। देखा आपने, इमाम अहमद रजा 100 बरस पहले पहचान गए, अब तुम पहचान रहे हो। वाह 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 वाह। सूफी संतों ने तो बहुत पहले से कहा था। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब तक दुनिया में सऊदी अरबिया नहीं था, आतंकवाद नहीं था, चैलेंज है मेरा तमाम एकेडमिक पर्सनालिटीज को, तमाम हिस्टोरियंस को, तमाम इतिहास के जानने वालों को, वो ग्लोबल में बताएं कि सऊदी अरबिया के निर्माण से पहले दुनिया में कहीं आतंकवाद था। तो जब मैं ढूंढने लगता हूं कि आतंकवाद की जननी कौन है, तो या तो यहूद है या सऊद है। इन्हीं दो का निर्माण हुआ इजराइल का। अब अंग्रेज आए, इन्होंने शाह इस्माइल देहलवी, नाम याद रखिएगा, शाह इस्माइल देहलवी को खड़ा किया, सिखों के खिलाफ बोलो ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लोग जिहाद न करें, क्योंकि बिगुल बच चुका था। 1857 के गदर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई खड़े हो गए थे, लड़े, और आखिरकार वो दिन करीब आ गया जब हमारा भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ। अगर एक तरफ चंद्रशेखर की लाश झूल रही थी तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह वारसी फांसी का फंदा चूम रहा था। एक तरफ अगर फजले हक हैदराबादी काला पानी की सजा में थे तो दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर के बच्चों की कटी हुई गर्दनें उसके नाश्ते में पेश की जा रही। पूरा मराठवाड़ा, गुजरात, साबरमती का साधु खड़ा हो गया और उसके पीछे हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा हो गए देश की आजादी के लिए। तो सुनो, हिंदू मुसलमान का इकट्ठा होना उस वक्त जरूरी था देश पाने के लिए, देश पाने के लिए, और आज भी सबका इकट्ठा होना जरूरी है देश बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है। अपनी अपनी डफली मत बजाओ, सच बोलो तो पूरा सच बोलो। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, राइट, मुस्लिम आतंकवादी भी नहीं हो सकता, ईसाई भी आतंकवादी नहीं है। मुझे बताइए, गीता में आतंकवाद है? मुझे बताओ, बाइबिल में आतंकवाद है? गुरु ग्रंथ में आतंकवाद है? धर्मशास्त्रों में आतंकवाद है? पीर पैगंबर में कहीं आतंकवाद है? किसी धर्म में, हमें धर्म तो धर्म, इंसानियत में आतंकवाद नहीं। धर्म तो धर्म, मानवता में भी आतंकवाद नहीं है। अब ये बोलना बंद करो
There is a no place of terrorism in Islam. ہر ہندو جانتا ہے کہ اسلام میں آتنکواد نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں آتنکواد 100 برس سے ہے، اسلام 1000 برس سے ہے. سارے ہندوؤں کو پتا ہے اسلام میں آتنکواد ہوتا تو 1000 برس سے ہوتا. اچھا بتاؤ، خواجہ صاحب آئے، کلمہ لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، نماز، روزہ، حج، زکات، حلال حرام کا قانون لے کے آئے. آتنکواد کیوں نہیں لائے؟ ہمیں آتنکواد ہے ہی نہیں، اسلام میں لاویں گے کہاں سے؟ تو جب کوئی دھرم آتنکواد کی اماں نہیں ہے تو آتنکواد کی اماں ڈھونڈنا پڑے گا. یہ کسی جائز عورت کی جائز اولاد نہیں ہے. ہمیں جو وواہت جوڑے ہوتے ہیں ان کے بچوں کا نام معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اماں کون ہے. اویواہت کہیں بھی پیدا ہو گیا، بچہ دکھ رہا ہے، اماں پتہ نہیں چل رہی ہے. دیوبند کے لوگ دہشت گردی کے وروध میں جلسہ کر رہے ہیں، آتنکواد وروधी سمیلن کر رہے ہیں، ہمیں بچے کی بھرسنا سب کر رہے ہیں، اماں کا نام کوئی نہیں بتا رہا ہے. یہ ہماری پولیس، ہماری سنستھائیں، یہ ATS والے پکڑے کس کو؟ ہمیں کب تک بچوں کو مارتے رہو گے؟ پہلے اماں کو مارو، جنم کا سلسلہ تو بند ہو. تو اگر وہ کلمہ پڑھ کے داڑھی رکھ کے بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ اونچا اونچا پہن کے چل رہا ہے تو اس میں جو آتنکواد ہے اس کی اماں سعودیہ ہے. کسی کو بھی پکڑ لو، سعودی عربیہ کیسا ہے؟ اگر وہ کہہ دے بہت بدماش لوگ ہیں، اسلام وروधी ہیں، یہ تو بڑے قاتل ہیں، ہمیں ان کا تو آتنک بہت پھیلا ہوا، سمجھ جانا سننی ہے. سعودی عربیہ کہتا ہے سعودی عربیہ بہت اچھا ہے، اسلامی حکومت ہے، سمجھ جانا اسی کی اولاد ہے یہ. ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں. یہ گاؤں ہے، یہاں پہ مسلم غیر مسلم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا ہوں، جیسے الہ آباد میں ادھر سے گنگا ادھر سے جمنا، بیچ میں سرسوتی. اب دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، سنگم نے منوا لیا. سارے رنگ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر اس گاؤں میں قبریں، اس کا گنبد، اس کا روضہ، اللہ والوں کا مقبرہ، مسلمانوں کی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے، بلڈوزر چلا دیا جائے، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ بلا وجہ مندر مسجد توڑ دیے جائے، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ تو سنو، اتہاس ساکھی ہے، دیکھنے والے آج بھی زندہ ہیں. اور نہیں تو جا کے دیکھ لو، پیغمبر محمد کا کلمہ پڑھنے والا سعودی عربیہ، ان کی نماز پڑھنے والا، پیغمبر محمد کے ماں باپ کی قبر کو زمین کے برابر کیا، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ مدینے کے قبرستان میں 60,000 قبروں کو، درگاہوں کو زمین کے برابر کیا، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ مکہ کے پوتر مکہ کے قبرستان میں رسول اللہ کی پہلی بیوی کی قبر کو، روضے کو توڑا، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ پیغمبر کی یادوں سے جڑی ہوئی 400 مسجدوں کو زمین کے برابر کر دیا، یہ آتنکواد نہیں ہے؟ ارے جو وہابزم، جو وہابی آندولن صحابیوں کی قبریں توڑنے سے نہ ڈرے، وہ بھارت توڑنے سے کیسے ڈرے گا؟ ایسے بھارت توڑنے والوں کو چنہت کرو، اس سے پہلے کہ ہمارا دیش ٹوٹے